खुदा हज़रात, अटैक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं तारिक यानी। थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टी होती है, मगर ये है कि ये हर स्टूडियो में कुछ ना कुछ होता रहता है। प्रोग्राम चूँकि लाइव होता है तो इसलिए कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। खुदा हज़रात, आज के प्रोग्राम के वो दो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो जैसे आपने पहले देख रहे होंगे कि क्या काऊ का यूरिन हलाल है। इट्स अ क्वेश्चन, और ये शायद क्वेश्चन अब क्वेश्चन नहीं रहा। इससे आगे निकल के हम बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील साहब ने एक स्टेटमेंट क्या दे दी कि उस पर मीडिया खामोश ही नहीं हो रहा। मीडिया खामोश होता है तो सोशल मीडिया बोल पड़ता है। तो ये जंग कहाँ रुकेगी, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात हम ज़रूर करेंगे। तो आते हैं हम अपने पहले सब्जेक्ट की तरफ, और पहला सब्जेक्ट है कि क्या काऊ का यूरिन हलाल है। ख्वातीन हज़रात, जब हम गुलाम होते हैं, गुलाम कौमें अपना सब कुछ कुर्बान करती हैं। उनको अपना ज़बान, अपना कल्चर, अपना लिबास, अपना रहना सहना, अपनी सारी रवायात तक कुर्बान कर देनी पड़ती। ये हम सुनते आए थे क्योंकि ये हमारी होश से पहले का दौर था जब गुलामी और इस तरह के आका का जो सब्जेक्ट था, ये शायद हमारे दौर से, हमारी उम्र से, हमारी नस्ल से पहले के लोगों ने शायद देखा हो या हमने किताबों में पढ़ा है इसको। आप हैरान होते होंगे कि हमने आज ये बात क्यों शुरू कर दी। जी हाँ, क्योंकि आज ये फिर एक नई शक्ल में हमारे सामने नमूदार हो रही है। ख्वातीन हज़रात, पाकिस्तान बनने से तकरीबन 25 से 30 साल पहले वहाँ पे एक जमात बनी जो इस्लामिक एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप कह सकते हैं, हिंदुस्तान उस वक़्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, तो उसका नाम था जमीयत उलमाए हिंद। जो पाकिस्तान बना तो जो पार्टी के लोग पाकिस्तान में आ गए, उन्होंने उस पार्टी का नाम रखा जमीयत उलमाए इस्लाम, जिसकी सरबराही आजकल मौलाना फजलुर रहमान करते हैं। आप जानते हैं सारे उनको। मगर हिंदुस्तान के अंदर जो जमीयत उलमाए हिंद है, उसके दो फैक्शंस बन गए। एक की सरबराही करते हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, जिसको आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और दूसरे फैक्शन की जो सरबराही करते हैं वो मौलाना अरशद मदनी साहब। जमीयत उलमाए हिंद चूँकि बहुत पुरानी एक जमात है और इस्लाम के साथ भी इसका और उलमा के साथ ताल्लुक़ की बिना पर इसमें एक बोर्ड है जो इस चीज़ का ख्याल करता है कि मुसलमानों के लिए कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी चीज़ हराम है। अब ये तो आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह तौर पे हराम के उसमें आती हैं, और हम सबको, आम बच्चे को जो मुसलमान है उनको पता है। मगर फिर भी ये मुस्लिम बोर्ड, ये इनका जो जमीयत उलमाए हिंद का है, वो इस चीज़ का तयन करता है कि कौन सी प्रोडक्ट हलाल है और कौन सी हराम है। जी हाँ, फिर यहाँ पे एक और एंट्री होती है जो साथ ही आप पिक्चर देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, और वो हैं जनाब स्वामी रामदेव साहब। इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है पंताजलि या पंतांजलि। ये पंताजलि जो कंपनी है, ये बहुत सारी प्रोडक्ट बनाती है। ये स्वामी से एकदम एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन के निकले हैं, और इन्होंने आके ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के अंदर जो जितने मेजर बिजनेसेस हैं उनको एक बड़ी हिट पहुंचाई है। अब जो इनकी प्रोडक्ट है उसके अंदर ये गाय का यूरिन इस्तेमाल करते हैं। मैं इस पे इसलिए ज़्यादा ज़ोर या बात नहीं करूँगा उनके इस इस्तेमाल के ऊपर, क्योंकि बहरहाल उनका ये एक रिलीजियस राइट है, और रिलीजियस तौर पे रिलीजियसली वो इसको हलाल समझते हैं, बेहतर समझते हैं। उनके ख्याल में इसमें बहुत सारी शिफा है उनके लिए। तो मैं उसके इस रिलीजियस एस्पेक्ट को, या उस जो इसका ये टच है, उसको टच किए बगैर मैं आ जाता हूं बिजनेस की तरफ। जी हाँ,
تو انہوں نے سب سے پہلے، چونکہ بڑا بورڈ جو میجر بورڈ ہے وہ مولانا ارشاد مدنی صاحب کا ہے، جو جمعیت علماء ہند کے ایک فیکشن کو سربراہی کرتے ہیں، تو ان کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا، ان کی کمپنی نے، کہ ہماری پروڈکٹ کو حلال قرار دیا جائے. تو انہوں نے جب اس کو پورا اس کی جانچ پڑتال کی، اس کی انویسٹیگیشن کی، اس کو پورے طریقے سے پرکھا، تو ان کو لگا کہ یہ حلال نہیں ہے، کیونکہ گائے کا یورین اگر اس میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ حلال نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ مولانا محمود مدنی صاحب جو دوسرے فیکشن کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ چونکہ مودی صاحب کو اور بی جے پی کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، تو کیوں نہ ان سے کانٹیکٹ کیا جائے. اب اس میں نہیں چاہوں گا کہ اس میں منی انوالو تھی، پیسہ انوالو تھا، بہت سارے لوگوں میں کے خیال میں اس میں پیسہ بھی دیا گیا، مگر میرے پاس اس طرح کی کوئی رپورٹس وہ اس طرح کی نہیں ہے جس کو میں اتھینٹک کہہ سکوں. مگر سمجھ لیتے ہیں کہ پیسہ نہیں استعمال ہوا، جو کہ میرا بھی شبہ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غلام جو ہوتے ہیں ان کے لیے آقا کا ایک تھاپڑا ہی کافی ہوتا ہے، ایک شاباشی کافی ہوتی ہے، یا یہ کہ میں ان کا منظور نظر ہوں، یہی کافی ہوتا ہے. جبکہ بی جے پی اور مودی صاحب کا اگر آپ کو نہیں پتا تو مجھے آپ پر حیرت ہوگی کہ ان کا مسلمانوں کے بارے میں کیا سٹینس ہے. وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. اس کا میں آپ سے ایک دفعہ سے زیادہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہندوستان جو 1.3 بلین لوگوں کی ایک ملک ہے، وہاں پہ پچھلے 2 الیکشنز جو کہ بی جے پی نے مودی صاحب کی سربراہی میں جیتے اور بڑی لیڈ کے ساتھ، سیکنڈ جو الیکشن اب جس میں وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہ تو ان کی ایک طرح کی کلین سویپ تھی. مگر ان دونوں ٹائم پہ بی جے پی نے کسی ایک مسلمان کو بھی الیکٹ نہیں کیا. یعنی 1.3 بلین لوگوں کا ملک، جس میں کم از کم 27 کروڑ اکارڈنگ ٹو دیئر اون نمبرز 27 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، وہاں پہ ایک بھی ممبر نہیں جو بی جے پی کے اس پہ ٹکٹ سے جیت کے آیا ہو، اور دونوں دفعہ، ایک دفعہ نہیں، دونوں دفعہ. تو یہ بذات خود اپنی جگہ بتاتا ہے کہ ان کی مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچ ہے، یا وہ کیا سوچتے ہیں. خواتین حضرات، انہوں نے جب مولانا محمود مدنی صاحب، اور محمود مدنی صاحب کا تعارف میں تھوڑا سا اور آپ کو یہ کرا دوں کہ یہ وہی ذات شریف ہیں کہ جنہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ ایک دفعہ آڈا لگایا تھا ان کے ایک پروگرام میں، جہاں وہ پریس سے بات کر رہے تھے، جہاں پہ وہ انڈین لوگوں سے بات کر رہے تھے. وہاں پہ مدنی صاحب نے کھڑے ہو کے ان کو کہا تھا کہ جی آپ ہماری فکر نہ کریں، ہماری ذمہ داری یہاں کی سول سوسائٹی لیتی ہے، یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب سی اے اے اور این آر سی کا مسئلہ آیا تو پھر محمود مدنی صاحب کی وہ سول سوسائٹی ہمیں نظر نہیں آئی. بہرحال آگے آتے ہیں کہ جب یہ موقع آیا تو سوامی رام دیو صاحب کی کمپنی نے ان کو کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے چھان بین کے بعد یہ کہا کہ نہیں جی اس میں کوئی یورین نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، سب یہ حلال ہے. اب یہ جو کمپنی ہے پتنجلی، میں اس کا نام شاید صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کر سک رہا، میرے خیال میں پتنجلی ہے. یہ کمپنی ایک صرف اب تک ہندوستان کے اندر ہندوؤں کو یہ اپنی پروڈکٹ بیچتی ہے. اب اس حلال جو سٹیمپ لگتی ہے، اس کا فائدہ ان کو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہاں کی جو مسلم آبادی ہے اس کے لیے، وہ بہت ساری بڑی آبادی کے لیے وہ چیز ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے کہ ہماری کسی انسٹیٹیوٹ نے، کسی جو علماء کے بورڈ نے اس چیز کو پرکھنے کے بعد اس کو حلال کی سٹیمپ دی ہے. اور دوسری بیرون ملک دنیا میں رہنے والے، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں رہنے کے لیے ان پروڈکٹ کو
ایکسپورٹ کرنے کے لیے ان کو آسانی ہو جائے گی. اور وہاں پہ آپ اپنے آپ کو دیکھیے, ہم جب دکان پہ جاتے ہیں اور حلال چیز بائی کرنے چاہتے ہیں تو ہمارے لیے وہ سٹیمپ کافی ہوتی ہے. ہم انگریڈینٹس میں نہیں جاتے. اگر انگریڈینٹس چھپا بھی لے جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. مگر ان صاحب نے, مولانا محمود مدنی صاحب کی جماعت نے ان کو یہ حلال کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہاں میں آپ کو ایک چیز ضرور دکھانا چاہتا ہوں کہ جو سوامی رام دیو صاحب کی اپنی زبان سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس اپنی پروڈکٹ کے بارے میں, اور اس کے جو انہوں نے اس کو یورین کا استعمال چیزیں کرتے کرتے بھی ایک مولوی ہیں, انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ہر چیز میں گوموتر ڈال دیتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے گوموتر حرام ہے. مسلمانوں کے لیے بھی ان کے مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ گوموتر ایک اوشدھی ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور دوسری بات, کچھ لوگ نا ٹارگٹ کرتے ہیں کہ پتنجلی یہ ہندوؤں کی کمپنی ہے. میں نے کبھی ہمدرد کو ٹارگٹ کیا؟ میں تو ہمدرد کے ساتھ بھی ہمدردی رکھتا ہوں. میں تو ہمالیہ جو مسلم بھائیوں کی کمپنی ہے اس کے پرتی بھی ہمدردی رکھتا ہوں. اس کے جو ہمارے فاروق بھائی ہیں ہمارے سے ملتے رہتے ہیں, یوگرام کے لیے زمین انہوں نے ہم کو دی. میں ہمالیہ مسلم کی کمپنی ہونے کے بعد ان سے ہمدردی رکھتا ہوں, ہمدرد کے ساتھ بھی ہمدردی رکھتا ہوں. ارے بھیا, یدی اس طرح سے کرو گے تو آپس میں نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی. اس لیے میں کہتا ہوں, مندر مسجد گرجا گھر میں بانٹ دیا بھگوان کو, دھرتی باٹی ساگر باٹے, مت بانٹو انسان کو, مت بانٹو انسان کو. ہندو کے لیے نہ مسلمان کے لیے, تھوڑی تالی بجاؤ. ہندو کے لیے نہ مسلمان کے لیے, ایسے ہندو کے لیے نہ مسلمان کے لیے, جینا ہے تو جیے ہندوستان کے لیے. ہندو کے لیے نہ مسلمان کے لیے, جینا ہے تو جیے ہندوستان کے لیے. آپسی مت بھید ہمیں جینے نہیں دیں گے, دیش نہ رہا تو ہم کیسے رہیں گے. جی جناب, تو اب آپ کو کہیں پتنجلی کی جو پروڈکٹ نظر آئیں اس پہ اگر آپ کو حلال کی مور نظر آئے تو یہ یقین کر لیجئے گا کہ یہ وہی علماء سو ہیں جو پیسے کے لیے, اقتدار کے لیے یا خوشامد کے لیے بک جاتے ہیں. یہ ایک نشانی ہے غلامی کی. میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ غلامی میں آپ اپنی آزادی, صرف آپ اپنی آزادی ہی نہیں بیچتے, آپ اپنے خیالات, آپ اپنی سوچ, آپ اپنی رسم و رواج, آپ اپنے مذہب تک کو بیچ دیتے ہیں. آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. یہ جس ہندوستان میں آپ لوگ رہ رہے ہیں, میں خاص طور پہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, یہ جس ہندوستان میں آپ رہتے ہیں اس میں تو آپ سوچئے گا میں جہاں پہ پچھلے پروگرام میں ہم نے دکھایا تھا آپ کو کہ سبزی کا ٹھیلا لگانے والا جو ریڑھی لگا کے سبزی بیچتا ہے اس کو جاوید کی بجائے وجے نام رکھنا پڑتا ہے, مگر وہ پکڑا جاتا ہے, اس سے کوئی سبزی نہیں خریدتا. جہاں ہندو کو اپنے جھنڈا لگانا پڑتا ہے ہندوتوا کا, اور اس کی جو سیل ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے, ٹرپل ہو جاتی ہے. آپ ایک ایسے ہندوستان میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کو, جو میرا خوف ہے, جو میں دیکھ سکتا ہوں, اور خدا نہ کرے کہ میرا یہ اندیشہ, یہ میرا شک صحیح ثابت ہو, کہ آپ شاید جوک در جوک ہندوازم میں داخل ہوں گے. آپ کو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ آپ بھی کل کاؤ یورین کی پارٹیز کرتے پھریں, آپ کو بھی کاؤ کے گوبر کے ساتھ محفلیں لگانی پڑے. آپ کو خود اٹھنا ہوگا اپنے حق کے لیے, اپنی سچائی کے لیے. میں آج پھر قائد اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں ایک آزاد ملک بنا کے دیا, جہاں ہم اپنی مرضی سے
اپنے مطلب سے، اپنے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. ہم اپنی اقلیتوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. جہاں ہم ان کے لیے کھڑا ہوتے ہیں، جہاں ہم ان کے لیے بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے پروگرام میں کہ کس انداز سے ریڑھی تک والے کو نہیں بخشا جاتا. عام آدمی، عام محلے کے لوگ اس سے ID کارڈ مانگتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے. وہاں پہ کرونا پھیلتا ہے تو کرونا پھیلنے کی ریزن مسلمانوں کو جانا جاتا ہے. ہاسپٹل میں مسلمانوں کے وارڈ الگ کیے جاتے ہیں. مگر شرم آتی ہے اس طرح کے علماء کو جو لیڈ کرتے ہیں، ان کو سن کے، ان کو دیکھ کے اور ان کی حرکتیں جان کر. کچھ بھی کر سکتے ہو تم لوگ، شرم آنی چاہیے آپ کو. مولانا محمود مدنی، آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ سرٹیفکیٹ آپ کو واپس لینا ہوگا. نہیں لیں گے تو میں آپ کے سامنے خواتین حضرات بتاتا ہوں کہ آپ اس کمپنی کی پروڈکٹ کی بائیکاٹ کریں. ہاں، اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ حلال ہے تو پھر ضرور لیجیے. ہم روک نہیں سکتے آپ کو اس طرح سے. مگر یہ حقیقت ہے، اور جب یہ حقیقت ہے تو آپ کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ آپ کے لیے راستہ آگے کون سا ہے. یہ آپ بہت بڑی قوم ہیں، آپ 27 کروڑ لوگ ہیں، آپ بہتر جان سکتے ہیں. مگر یہ جس طرح خاتون ایک ہمارے وہ فیس بک کا جس کا میں ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ جو اس وقت شاید فنڈڈ کسی ٹور پہ انڈیا میں ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ لکھتی ہیں کہ جی وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا، وہاں سب لوگ بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور محبت اور پیار اور اس کے چشمے بہتے ہیں اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں اور شہد کے تالاب میں لوگ نہاتے ہیں. اس طرح کے لوگوں سے بچیں. یہ ہیں آپ کے غدار ود ان سوسائٹی، ود ان ہماری قوم کے اندر. خود روزات آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کریں گے مولانا طارق جمیل صاحب کی. ایک کنٹروورسی چل پڑی. مجھے نہیں لگتا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک بہت خوبصورت انسان ہیں. میں ان کو یہاں سنا بھی، ادروائز بھی ہم ان کو سنتے ہیں. بہت خوبصورت انداز، بہت بڑے مبلغ. میں نہیں جانتا کہ وہ عالم ہیں یا کتنے بڑے ہیں یا کتنے چھوٹے ہیں، مگر ان کی جو دعوت دینے کا انداز ہے وہ بہت پر اثر ہے. مولانا طارق جمیل صاحب جس انداز سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، بڑا بااثر اور بہت اثر کرنے والا انداز ہے ان کا. مولانا صاحب، آپ جس سوچ کو بلانگ کرتے ہیں، جس سے آپ کا تعلق ہے، اس میں تو صرف آپ محبتیں ہی بانٹتے ہیں، اور ہم نے آپ کو دیکھا بھی ایسے ہی ہے. سیلف کرٹیسزم بہت اچھی چیز ہے اگر ہم اپنی ذات کے لیے کریں تو. جب ہم پوری قوم کے لیے بات کرتے ہیں تو یقیناً میں تو آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ آپ کو کیسے کیا لفظ کہنے چاہیے، مگر میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ وہ لفظ بولیں کہ جس پہ آپ کو بعد میں معذرت نہ کرنی پڑے. آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ بہت مشہور ہیں، لوگ آپ کو بہت پیار کرتے ہیں. آپ نے جو ہمیں درس دیا وہ یہ تھا کہ کوئی زیادتی بھی کرے تو اس سے محبت سے پیش آؤ، اس سے نفرت نہیں کرنی. اور ہم اس بات کو مانتے ہیں، مگر آپ کا یہ میسج آپ کے اپنے ینگ فالوورز تک نہیں پہنچ رہا. وہ جس انداز سے کچھ صحافیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں،
اس سے شدت پسندی کی بو آتی ہے، جو کہ یقیناً آپ کی تعلیمات سے بالکل مختلف ہے، الٹ ہے۔ آپ نے لاہور کے ایک طوائفوں کے محلے میں بچیوں کو جس طرح اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں بنایا، اور اس کا اثر جو ان کی زندگیوں پر ہوا، میں آپ کو اس پہ سلام پیش کرتا ہوں۔ مگر ان بچیوں تک تو اثر ہوا، یہ جو آپ کے پڑھے لکھے، آپ کے بہت سمجھدار لوگ ہیں، ان تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ یہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کو ان کو روکنا ہوگا، آپ کو سمجھنا ہوگا، سمجھانا ہوگا۔ آپ کے خیالات سے ہم متفق ہوتے ہیں، میں آپ کی بہت ساری سپیچز سنتا ہوں، اور ایک دفعہ نہیں، ان کو بار بار سنتا ہوں۔ ہماری زندگیوں پہ بہت، اور بے شمار لوگوں کی زندگیوں پہ آپ نے بہت بڑا اثر چھوڑا ہے۔ یہ ایک، اگر آپ اس کو بھول کہتے ہیں، اگر آپ اس کو مسٹیک کہتے ہیں، آپ نے اس کو واپس لیا، آپ نے اس پہ معذرت کی، اب صرف ایک کام کرنے کا رہ گیا ہے کہ آپ اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کو حکم کیجئے کہ اس کے بعد اس پہ بات نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کا نام بہت بڑا ہے، آپ بہت اچھے اور خوبصورت انسان ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ بدلے میں کچھ لوگ بد زبانی کریں۔ خواتین حضرات، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مگر ایک چیز میں ابھی ہمارے فیس بک پہ آپ لوگوں کا ایک آنسر سوال آ رہے ہیں۔ ایک ارنی رین صاحب ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ جی آپ کیوں دوسرے مذاہب کو اچھالتے ہیں؟ جناب، میں نے کسی کے مذہب کو نہیں اچھالا، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے لفظ نہیں بولے، میں نے سوامی رام دیو صاحب کی بات آپ کو سنائی۔ انہوں نے اس بات میں غلطی کی، غلط بیانی کی، کہ انہوں نے اس کو کہا کہ قرآن میں جو گائے کا پیشاب ہے وہ شاید حلال ہے۔ یہ ہوتی ہے کسی کے مذہب میں مداخلت کرنا۔ میں نے تو یہ کہا کہ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو کرتے ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اس کو غلط یا صحیح کہنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز اگر کسی پروڈکٹ میں ہے تو بینگ اے مسلم میں شاید اس کو استعمال نہیں، شاید کہ یقیناً استعمال نہیں کروں گا۔ ہر مذہب کے لوگوں کے اپنے چیزیں ہیں۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں گائے کا گوشت نہیں بیچ سکتے آپ لوگ، اور نہیں بیچنے دیتے، بیچنے کیا، اس شبے میں لوگوں کو آپ قتل کر دیتے ہیں کہ اس نے گائے کا گوشت کھایا ہوگا، یا گائے کا گوشت یہ بیچتا ہوگا، یا گائے کا کاروبار کرتا ہوگا، اس پہ آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو وہیں پہ 27 کروڑ مسلمان جو رہتے ہیں ان کو سور پسند نہیں ہے، ہمارے مذہب میں حرام ہے، وہ تو بکتا ہے، وہ تو کھایا جاتا ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے، شراب نہیں ہے۔ تو کیوں ہوتی ہے؟ میں مذاہب کی بات نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں لوگوں کے رویوں کی۔ ارنی صاحب، میں سوری، میں اگر نام غلط لے رہا ہوں تو I'm really sorry جی۔ رین is the last name, so I'm really sorry کہ اگر آپ کو میں پروناؤنس آپ کا نام صحیح نہ کر سکا، بٹ میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں جی۔ مجھے سب مذہبوں کا احترام ہے، اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے انداز سے جس طرح چاہے وہ اپنے مذہب کی پریکٹس کرے۔ مگر میں تو مولانا مدنی کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے نام کے ساتھ مولانا لگاتا ہے اور ایک ایسی چیز کو حلال کرانے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے
میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. خواتین حضرات، پروگرام کا وقت تھوڑا سا مجھے ایکسٹرا لینا پڑا، اس کے لیے معذرت، مگر یہ ہے کہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیٹرڈے کو. تب تک کے لیے